Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum everyone. My name is Hadiqa Salim and welcome back to my channel. इंशाल्लाह आज से हम सूरह नबा की तफसीर शुरू करेंगे और तफसीर को बहुत डीपली और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली आयत जो है हमारे पास अम्मा यतसाअलून, ठीक है। कल भी मैंने आपको अम्मा यतसाअलून के हवाले से तर्जुमा करते वक्त बताया था कि ये क्या चीज़ है। तो अम्मा जो है दरअसल क्या था, अन माँ था, ठीक है। अन माँ, अन और माँ, अन माँ था, अन माँ था। फिर क्या हुआ, अन का जो नून है इसको मीम से बदला, ठीक है। फिर ये दो मीम हो गए थे, देखें अन माँ है ना, तो अन माँ था, इस नून को मीम से बदला, फिर ये दो मीम हो गए, तो दो मीमों का आपस में इदगाम कर दिया, ठीक है। और फिर अम्मा हो गया ये, फिर अलिफ को साकित कर दिया तो अम्मा बन गया, ठीक है। ये तो एक इबारत थी। अम्मा यतसाअलून के लिहाजा मायने क्या हुए, अम्मा यानी अम्मा का मतलब होता है कि किस चीज़ के बारे में। यतसाअलून वो आपस में सवाल करते हैं। तो अब इसकी तफसीर ये है कि जो काफिर थे वो क्या किया करते थे, आपस में सवालात जवाबात किया करते थे क़यामत के मुताल्लिक़। यानी वो हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उन्हें जो है अल्लाह ताला की तरफ हिदायत करते थे, तौहीद की दावत देते थे, तो नहीं मानते थे। फिर अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें डराने को कहा जाता है कि उन्हें डराइए उस अज़ाब से जो उनकी तरफ आने वाला है। तो हुज़ूर जब उसकी तबलीग करते थे, यानी बताते थे कि एक आखिरत का दिन है, तो कहते थे कि ये क्या चीज़ है, और उसके बारे में सवाल जवाब आपस में किया करते थे, ठीक है। तो इसी सवाल को अल्लाह ताला ने सूरह नबा के शुरू में बताया कि अम्मा यतसाअलून, यानी वो किस चीज़ के बारे में आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो नबा की थोड़ी सी तफसीर है। ये जो नबा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसकी थोड़ी सी तफसीर है कि आन नबाइल अज़ीम, उसका जवाब अल्लाह ताला ने ख़ुद ही दिया कि पहले अल्लाह ताला ने फरमाया अम्मा यतसाअलून, यानी वो किस चीज़ के बारे में आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला को मालूम है कि वो किस चीज़ के बारे में सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के बताने का या अल्लाह ताला के लोगों को आगाह करने का ये तर्ज़ अमल है, ठीक है। अल्लाह ने पहले फरमाया अम्मा यतसाअलून, किस चीज़ के बारे में सवाल करने, फिर ख़ुद ही जवाब दिया कि अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी फ़ीही मुख्तलिफ़ून, अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, यानी अल्लाह ने जवाब दिया कि उस अज़ीम ख़बर के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें वो ख़ुद मुख्तलिफ़ हैं। अब इसका क्या मतलब है कि मुख्तलिफ़ हैं वो, ठीक है। तो मैं पहले नबा की तशरीह बता देती हूँ कि नबा जो है, नबा का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो नबा कहते हैं ख़बर को, ठीक है। लेकिन हर ख़बर को नबा नहीं कहा जाता, बल्कि हर अज़ीमुश्शान ख़बर को नबा कहा जाता है। यानी बहुत बड़ी कोई ख़बर होगी तो हम उसको नबा कहेंगे, अगर कोई मामूली सी बात होगी, कोई मामूली सी ख़बर होगी, तो उसको नबा नहीं कहा जाएगा, ठीक। तो वो लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक अज़ीमुश्शान वाक़ये के बारे में, क़यामत के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसलिए कहा गया कि अनिन नबाइल अज़ीम, यानी वो बात कर रहे हैं एक ऐसी ख़बर के बारे में जो कि क़यामत है। फिर आगे फरमाया अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून। तो इसके बारे में देखिए, ये इसके बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से क्या मनक़ूल है। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि जब कुरान मजीद नाजिल होना शुरू हुआ तो कुफ़ार मक्का अपनी मजलिसों में बैठकर इसके मुतालिक रायज़नी और चेमा गोइयाँ किया करते थे, यानी बातें किया करते थे कुरान मजीद के मुतालिक। क्यों किया करते थे, क्योंकि कुरान मजीद में क़यामत का ज़िक्र बहुत कसरत से आया हुआ है। हर आयत के बाद जो है कुरान मजीद ने क़यामत के ज़िक्र को बार बार लेकर आए हैं ताकि लोग इस्लाह करें और अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, ठीक है। तो कुरान मजीद में बार बार क़यामत का ज़िक्र होता था, तो लोग क्या करते थे, रायज़नी यानी अपनी अपनी राय पेश करते थे, और चेमा गोइयाँ यानी बातें किया करते थे उसके मुतालिक, ठीक है। तो कोई उसकी तस्दीक करता था कि हाँ वाकई क़यामत आएगी, और कोई इनकार कर देता था कि नहीं आएगी। इस सूरत के शुरू में उन्हीं का हाल बताया गया है कि क़यामत का वाक़या होना मज़कूर है, ठीक है। ये बात समझ आई कि किस तरह से वो मुख्तलिफ़ हैं। पहले बताया गया कि वो किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और फिर बताया गया वो चीज़ है बहुत शानदार, यानी वो ख़बर बहुत शानदार है। फिर बताया गया कि वो इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें वो ख़ुद मुख्तलिफ़ हैं, उनके अक़वाल मुख्तलिफ़ हैं। यानी कोई उसकी तस्दीक करता है, बोलता है कि हाँ क़यामत आएगी, और कोई कहता है कि क़यामत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए बाज़ हज़रात मुफ़स्सिरीन ने ये सवाल व जवाब कोई वाकई तहक़ीक़ के लिए नहीं थे, बल्कि महज़ इस्तेहज़ा और तमस्खुर के लिए थे। यानी बाज़ हज़रात मुफ़स्सिरीन फरमाते हैं कि इनकी ये जो बातें हुआ करती थी, ये नहीं कि वो डरते थे या इसलिए बात कर रहे हैं कि वाकई उससे हिदायत पाना चाहते हैं, नहीं, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए, क्योंकि काफिर थे, उनका मकसद ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करना था। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करने के लिए ये सब हरकतें किया करते थे, ये सब जो है मजाक उड़ाया करते थे, ठीक है।
اس کے بعد فرمایا گیا کلا سیعلمون، ٹھیک ہے، کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، اور سیعلمون کا مطلب ہے کہ وہ عنقریب جان جائیں گے، کہ ہرگز نہیں وہ عنقریب جان جائیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ تو کلا کے معنی ہرگز نہیں مراد یہ ہے کہ یہ سوال و جواب اور بحث و تحقیق سے سمجھ آنے والی چیز نہیں، وہ تو جب سمجھ آئے گی اس وقت حقیقت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر جو کلا کا لفظ آیا ہے اس کی تھوڑی نالج آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ کلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلی جو باتیں ہوتی ہیں اس کا کلا سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مطلب یہیں دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر جیسے بتایا گیا کہ وہ جو ہے آپس میں مختلف ہیں قیامت کے احوال کے متعلق، قیامت کے بارے میں ان کے جو ہے نا الگ الگ رائے ہیں۔ تو اس سے کوئی وہ ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ اس بات پہ جا سکتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، یا جو بھی کسی کے دماغ میں جو سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن کلا لا کر جو ہے اس بندے کی بات کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے اور بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ سچ تو وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان کی بات کی تردید کی جاتی ہے، پچھلے لوگوں کی بات کی جو بھی بات اس سے پہلے ہوتی ہے اس بات کی مخالفت کی جاتی ہے، اور آنے والی بات کی سچائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ تم جو سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے، بلکہ ہم وہ جو بتا رہے ہیں ویسا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سیعلمون، یعنی عنقریب تم جان لو گے۔ ابھی تو تم ایسی باتیں کر رہے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی یا قیامت آئے گی، جو بھی جس بھی حوالے سے تم مختلف ہو اپنی رائےوں میں، لیکن تم جان لو کہ تم جو ہے عنقریب جان لو گے، کلا سیعلمون، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا کہ عنقریب تم جان لو گے۔ جان لینے کا مطلب ہے کہ جب وہ اس دنیا سے مریں گے، یعنی جب ان کی ڈیتھ واقع ہوگی، مرنے کے بعد ان کو دوسرے عالم کی چیزوں کا انکشاف ہوگا، یعنی دوسرے عالم کی چیزیں پتہ چلیں گی۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ قبر میں جائیں گے تو قبر میں تو ہر بات ظاہر ہو جاتی ہے۔ ہولناک مناظر کو دیکھ کر وہ اس وقت حقیقت کھل جائے گی، یعنی ان پر حقیقت کھل جائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، یعنی جس بات کے بارے میں بات کیا کرتے تھے وہ بالکل سچی تھی اور اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں تھا، بالکل سچی بات تھی وہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں زمین اور اس کے پہاڑوں وغیرہ کی تخلیق، مرد و عورت کے جوڑے بنانے کی وہ فرمائی، ٹھیک ہے۔ میں نے اس دن بتایا تھا ترجمے میں جب میں کروا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے زمین کو جو ہے بچھونا بنایا، پہاڑوں کو میخیں بنایا، مرد اور عورتوں کو یعنی تمہیں مرد اور عورت کے جوڑوں میں پیدا کیا۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمائی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نومکم سباتا، یعنی آپ نیند کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کے بعد نیند کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ سبات کہتے ہیں، یہاں پر فرمایا گیا تھا وجعلنا نومکم سباتا، یعنی اللہ نے ہم نے تمہاری نیند کو سبات بنایا۔ اب سبات کسے کہتے ہیں؟ سبات کا مطلب ہوتا ہے، سبات سب سے مشتق ہے جس کے معنی موننے اور خطا کرنے کے ہیں۔ کیا ہے؟ کاٹنے کے معنی، خطا کرنا یعنی کاٹنا۔ نیند کو حق تعالیٰ نے ایسی چیز بنایا کہ وہ انسان کے تمام غموم اور افکار کو خطا کر کے اس کے قلب کو، دماغ کو ایسی راحت دیتی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری نیند کو تمہاری تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا، ٹھیک ہے۔ بندہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو، نیند کے بعد وہ تھوڑا ریلیکس فیل کرتا ہے، تھوڑا سکون میں آ جاتا ہے، آرام اسے محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کیا امید کرتی ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب دیکھیں آگے کیا لکھا ہے کہ نیند بہت بڑی نعمت ہے۔ اب نیند بہت بڑی نعمت ہے، کس حوالے سے کیا بات یہاں کی جا رہی ہے، تو اس کو شارٹلی پہلے میں سمجھا دیتی ہوں، اس کے بعد میں اس کو لانگ کر کے سمجھاؤں گی۔ تو سب سے پہلی پیراگراف میں یہ بات ہوگی کہ جو ہے نیند کی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے، امیر ہو غریب ہو جو بھی ہو، اس سب کو، ہر ایک بندے کو نیند کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو نیند کی جو دولت ہے وہ امیروں کے مقابلے میں زیادہ اچھی نصیب فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی امیروں کے مقابلے میں غریبوں کو بہت سکون کی نیند آتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا۔ اور جو ہے ہمارے پاس جو تیسرا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نیند کو اللہ تعالیٰ نے جبری مسلط کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ جبری مسلط کر دیا ہے، یعنی زبردستی ہر انسان کو سونا ہی سونا ہے،
ٹھیک ہے. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نیند کی تکمیل فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نیند کو مکمل بنایا. اب سمجھ آیا ہوگا آپ کے کیا کیا پوائنٹس ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ تمام لوگوں کے لیے ہے نیند. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ غریبوں کو زیادہ اچھی میسر ہوتی ہے امیروں کے مقابلے میں. تیسرا پوائنٹ ہے کہ جبری طور پر اللہ تعالیٰ نے نیند کو مسلط کر دیا. چوتھا پوائنٹ ہے نیند کو اللہ تعالیٰ نے کامل بنا دیا. اب پڑھ لیتے ہیں. ان پوائنٹس کو مد نظر رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. نیند بہت بڑی نعمت ہے. یہاں حق تعالیٰ نے انسان کو جوڑے جوڑے بنانے کا ذکر فرمانے کے بعد اس کی راحت کے سب سامانوں میں سے خاص طور پر نیند کا ذکر فرمایا. غور کیجئے کہ یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے کہ انسان کی ساری راحتوں کا مدار یہی ہے، اور اس نعمت کو حق تعالیٰ نے پوری مخلوق کے لیے عام ایسا فرما دیا کہ امیر غریب جاہل عالم بادشاہ اور مزدور سب کو یہ دولت بیک وقت یکساں حاصل ہوتی ہے. بلکہ دنیا کے حالات کا تجربہ کریں تو غریب اور محنت کشوں کو یہ نعمت جیسی حاصل ہوتی ہے وہ مالداروں نعمتوں کو بڑوں کو نصیب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پہلی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ دولت ایسی ہے جو سب کو حاصل ہے. پھر دوسرا پوائنٹ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا کہ جیسی جو ہے دنیا کے حالات کا تجزیہ کریں تو غریبوں اور محنت کشوں کو یہ نعمت جیسی حاصل ہوتی ہے ویسے امیروں کو حاصل نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ اب اس کو مزید سمجھا رہے ہیں کہ ان کے پاس راحت کے سامان یعنی اچھے گھر ہوتے ہیں، بنگلے گاڑی سب کچھ ہوتا ہے، یعنی ہر جو ہے آرام سکون کا سامان ہوتا ہے. راحت کا مکان، ہوا سردی گرمی کے اعتدال کے موسم، نرم گدے تکیے وغیرہ جو غریبوں کو نہیں ملتے. مگر نیند کی نعمت ان گدوں تکیوں یا کوٹھی بنگلوں کی فضا کے تابع نہیں، وہ تو حق تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو براہ راست اس کی طرف سے ملتی ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات مفلس بے سامان کو بغیر کسی بستر تکیے کے کھلی زمین پر یہ نعمت فراوانی سے دے دی جاتی ہے، اور بعض اوقات مفلس بے سامان کو بغیر کسی تکیے کے بعض اوقات ساز و سامان والوں کو نہیں دی جاتی، ان کو خواب آور گولیاں کھا کر حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. خیر اتنے ہمارے لیے تشریح کافی ہے. تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ غریب جو ہیں ان کو نیند کی نعمت زیادہ ملی ہے امیروں کے مقابلے میں. جس طرح سے غریب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اس طرح سے امیر لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی. اور اس کی مثالیں بتا دی کہ انہیں تمام جو ہے بنگلے گاڑی سب کچھ موجود ہوتا ہے ان کے پاس، اور اس کے باوجود انہیں کبھی کبھی خواب آور گولیاں یعنی نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، جبکہ غریب کو اس کی جھوپڑی میں بھی اچھی نیند آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پوائنٹ ہو گیا. تیسری بات یہ ہے ہمارے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو جبری مسلط کر دیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ انسان بعض اوقات کام کی کثرت سے مجبور ہو کر چاہتا ہے کہ رات بھر جاگتا رہے، مگر رحمت حق تعالیٰ اس پر جبراً نیند مسلط کر کے اس کو سلا دیتی ہے، دن بھر کا تھکان دور ہو جائے اور اس کے قوا مزید کام کے لیے تیز ہو جائیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اگر کبھی بندہ جو ہے کام کی وجہ سے کام بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں نہیں سو کر جو ہے اپنے کام کو مکمل کر لوں، تو اللہ تعالیٰ جبری طور پر اس کو سلا دیتے ہیں کیونکہ سونا اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ، سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کھانا نہ کھائے تو وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر نیند نہ لے تو وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا، یعنی زندہ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. تو یہاں یہ بات تھی. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو جو ہے لباس بنایا. ٹھیک ہے. یہ چوتھے نمبر کا پوائنٹ ہے کہ کیا مطلب لباس سے. لباس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو فطرتاً نیند اس وقت آتی ہے جب روشنی زیادہ نہ ہو، ہر طرف سکون اور شور و شغب نہ ہو. حق تعالیٰ نے رات کو لباس یعنی اوڑھنے اور چھپانے کی چیز فرما کر اشارہ کر دیا کہ قدرت نے تمہیں صرف نیند کی کیفیت ہی عطا نہیں فرمائی بلکہ سارے عالم میں ایسے حالات پیدا کر دیے جو نیند کے لیے سازگار ہوں. اول رات کی تاریکی، دوسرے پورے عالم انسان اور جانور سب پر بیک وقت نیند کا مسلط ہونا. جب سبھی سو جائیں گے تو پورے عالم میں سکون ہوگا، ورنہ دوسرے کاموں کی طرح نیند کے اوقات بھی مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوا کرتے تو کسی کو بھی نیند نہ آتی. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیند کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے نیند کو جو ہے تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ تمام لوگوں کے نیند کا وقت ایک ہی ہو. ٹھیک ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بندے کے سونے کا وقت الگ ہوتا، دوسرے کے الگ ہوتا، تیسرے کے الگ ہوتا، تو ایک بندہ جب سو رہا ہوتا تو دوسرا جاگ رہا ہوتا. ٹھیک ہے. تو کسی کو سکون نہیں مل پاتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں سب کے سب سو رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی سو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو ماحول میں ایک سکونت ہوتی ہے. کبھی آپ رات میں اٹھے ہوں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ماحول میں بہت زیادہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے، جبکہ دن میں اتنا سکون نہیں ہوتا. ٹھیک ہے.
تو رات میں اللہ تعالیٰ نے رات کو مکمل کس طرح فرمایا کہ رات کو تمام لوگ سو جاتے ہیں، جس میں ایک عالم میں سونے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سب کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، سب کو سکون بھی حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 پوائنٹ تھے، الحمدللہ آپ کو سمجھ آئیں گے. اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ارشاد فرمایا وجعلنا النہار معاشا، یعنی اللہ تعالیٰ نے دن کو کس کام کے لیے بنایا؟ معاش کا ذریعہ بنایا دن کو، یعنی کمانے کا ذریعہ بنایا، کمانے کا وقت بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ جو ہے دن میں سوتے ہیں اور رات میں کام کرتے ہیں تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی فطرت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، رات و سکون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو غذا وغیرہ کی ضرورت پڑے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں بتایا تھا کہ نیند اللہ تعالیٰ نے بنایا، لیکن اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ کھانے پینے کی بھی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن بنایا تاکہ وہ دن میں اپنی محنت مشقت کر کے اپنے رزق کو حاصل کر سکے. ٹھیک ہے، اگر ہم وقت وہ رات ہی ہوتی اور آدمی سوتا ہی رہتا تو کس طرح وہ اپنا پیٹ بھرتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو، ہر چیز کو کامل اور مکمل بنایا. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بات تھی، چھوٹی سی بات تھی. اس کے بعد دیکھیے وجعلنا سراجا وہاجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج کا بھی ذکر فرمایا تھا کہ ہم نے ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا ہے. ٹھیک ہے، بھڑکتے ہوئے چراغ سے مراد جو سورج ہے، سورج بغیر کسی اس کے جو ہے جل رہا ہے اور اس میں بہت سارے ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس میں گرمی پیدا ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو جو بنایا وہ بھی ہمارے دن کے لیے بنایا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے سن لائٹ سے جو سورج کی روشنی ہوتی ہے اس سے بہت سارے پھل پک رہے ہوتے ہیں، تمام سبزیوں کا دار و مدار اسی پر ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے سورج کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ان میں سب سے زیادہ ضرورت کی چیز پانی برسانے والے بادل ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے بعد جو ہے آسمان کا ذکر فرمایا، آسمان کی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی، اور سب سے زیادہ اس میں جو ہے اہمیت کے حامل کیا ہیں؟ پانی نچڑنے والے بادل ہیں. ٹھیک ہے، وانزلنا من الموسرات ماء ثجاجا، اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب کہ ہم نے اتارا من الموسراتی نچڑنے والی بدلیوں سے ماء ثجاجا، موسلا دھار پانی. ماء کہتے ہیں پانی کو، ثجاجا کہتے ہیں موسلا دھار، یعنی موسلا دھار پانی ہم نے برسایا کس سے؟ من الموسرات، موسرات سے. موسرا کہتے ہیں بادلوں کو، وہ ان بادلوں کو جو بس برسنے والے ہوں، خوب ان میں پانی بھرا ہوا ہو اور بس وہ ٹپکنے والا ہو، گرنے والا ہو، تو ان بادلوں کو موسرات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو موسرات جو ہے موسرا کی جمع ہے، جو پانی سے بھرے ہوئے ایسے بادلوں کو کہا جاتا ہے جو برسنے ہی والے ہوں، یعنی بس برسنے والے ہوں، ان کا آخری وہ چل رہا ہو، آخری بالکل ٹائم چل رہا ہو. ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ بارش بادلوں سے نازل ہوتی ہے، اور جن آیت میں آسمان سے نازل ہونے کا ذکر ہے یا تو ان میں آسمان سے مراد فضائے آسمانی ہو، جیسا کہ قرآن میں بکثرت لفظ سما آیا ہے، اور یا یہ کہا جائے کہ کسی وقت براہ راست آسمان سے بھی بارش ہو رہی ہے تو انکار نہیں ہو سکتا. ان تمام صنائع قدرت اور انعامات ربانی کا ذکر فرمانے کے بعد پھر اصل مضمون قیامت کا ذکر کی طرف رجوع ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ یہ بات کی گئی کہ موسرات کی، میں نے بتا دیا موسرات جو ہے موسرا کی جمع ہے، اور ایسی بادلوں کو کہتے ہیں بس وہ برسنے والے ہوں، ان میں پانی بھرا ہوا ہوگا اور وہ برسنے والے ہوں، تو ایسے بادلوں کو موسرا کہتے ہیں. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس سے ہمیں پتہ چلا، کیونکہ بادلوں کا ذکر آ رہا ہے کہ بادلوں سے بارش ہو رہی ہے، تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ بارش جو ہے بادلوں سے ہوتی ہے. لیکن کچھ آیت میں قرآن مجید کی جو ہے آسمان کا ذکر ہے کہ بارش آسمان سے ہوتی ہے، تو ان آیتوں کو ہم یہ کہیں گے کہ وہ یا تو فضائے آسمانی مراد ہے، یعنی اوپر کا حصہ جو پورا فضا ہے اس میں بادل بھی موجود ہے ظاہر ہے کہ، تو اس سے مجازن جو ہے مجازن اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جیسے اگر کہا جائے گاڑی پنکچر ہو گئی، ٹھیک ہے، تو گاڑی پنکچر نہیں ہوتی بلکہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا ہوتا ہے، تو ہم مجازن کہہ دیتے ہیں کوئی بھی بات. ٹھیک ہے، تو اسی طرح بتایا گیا کہ اگر کہا جا رہا ہے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہے تو مطلب یہی ہوگا کہ بادلوں سے بارش ہو رہی ہے. اور پھر بھی اگر صریحتاً کہا جائے کہ نہیں آسمان سے ہو رہی ہے، مطلب آسمان ہی سے ہو رہی ہے، اس سے مراد ہماری یہ نہیں ہے، سامنے والا بندہ یہ بولے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں آسمان کا ذکر کر رہا ہوں تو مطلب یہی ہے کہ آسمان سے ہی بارش ہو رہی ہے، تو تب ہم یہ کہیں گے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جس چیز سے چاہے جو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہم یہ جواب دیں گے. خیر، ان تمام نعمتوں کے بعد اس کے بعد جو ہے قیامت کا ذکر ہے. تو قیامت کے حوالے سے کیا چیز ہے یہاں پر دیکھ لیجئے. ان یوم الفصل کان میقاتا، فرمایا گیا ہے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ایک مقرر وقت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ جو وقت ہے وہ ایک موقت ہے، متعین ہے،
جس پر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا۔ اور دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ نفخ سور 2 مرتبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت سے معلوم ہوگا کہ جو ہے نا نفخ سور کتنی مرتبہ ہوگا، 2 مرتبہ ہوگا۔ پہلے نفخے سے سارا عالم فنا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے نفخے سے یعنی پہلی پھونک سے، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو پہلے نفخے سے، پہلی پھونک سے تمام عالم فنا ہو جائے گا، سب مر جائیں گے۔ دوسرے نفخے سے کیا ہوگا، پھر وہ تمام عالم اٹھ جائے گا، جو مرا تھا، جو فنا ہوئی تھی تمام چیزیں، وہ ساری چیزیں پھر موجود ہو جائیں گی۔ اس دوسرے نفخے کے سارے عالم، اگلے پچھلے انسان فوج در فوج آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ اچھے حال میں اٹھائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے روز 3 فوجوں میں ہوں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد رکھیں اور ان کی روایت کو یاد رکھیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے روز جو ہے لوگ کتنی فوجوں میں ہوں گے، 3 فوجوں میں ہوں گے۔ ایک فوج ایسی ہوگی جن کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا، لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور سواریوں پر، یعنی یہ عزت دار فوج ہے، ان کو باعزت طریقے سے بلایا جائے گا۔ پیٹ بھرا ہوا ہے ان کا، یعنی کسی تنگی کی حالت میں نہیں ہے، لباس پہنے ہوئے ہیں اور سوار میدان حشر میں آ رہے ہیں، صحیح ہے۔ دوسری فوج یہ ہے کہ پیادہ ہیں، یعنی پیدل چل کر آ رہے ہیں، تو یہ کم درجے کے ان سے۔ اور تیسری فوج ان لوگوں کی ہے جن کو چہروں کے بل گھسیٹا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے قیامت کے دن، ہم سب کو سرخرو اور سرفراز رکھے، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے تمام عزیز و اقارب کو، تمام مسلمانوں کو، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا حال کن لوگوں کا ہے کہ وہ کس طرح لائے جائیں گے، چہروں کے بل گھسیٹ کر لے کر آیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بعض روایت میں افواج کی تعداد 10 بھی آتی ہے، اور بعض روایت میں فرمایا گیا ہے کہ بے شمار جماعتیں ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ابو ذر غفاری نے فرمایا ہے وہ بتاتے ہیں کہ 3 فوجیں ہوں گی۔ اقوال مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اقوال مختلف ہوتے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری کے مطابق فرمایا انہوں نے کہ حضور نے فرمایا 3 فوجیں ہوں گی، ایک جو ہے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، لباس پہنے ہوئے ہوں گے، سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے۔ دوسرے ایسے ہوں گے جو کہ پیادہ ہوں گے، یعنی پیدل آئیں گے میدان حشر میں۔ تیسرے وہ ہیں جن کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ پھر دوسرا ایک قول آیا کہ جو ہے 10 فوجیں ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کسی نے بتایا کہ 10 فوجیں ہوں گی قیامت کے دن۔ اور ایک اور قول یہ ہے کہ بے شمار فوجیں ہوں گی، بہت زیادہ فوجیں ہوں گی اپنے اپنے اعمال کے بنا پر، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد وسیرت الجبال فکانت سرابا، تو سیرت جو ہے مجہول کا صیغہ ہے، الجبال اس کا نائب الفاعل ہے، تو سیرت الجبال یعنی پہاڑ چلا جائیں گے، فکانت سرابا تو وہ کیسے ہو جائیں گے، چمکتے ریتے کی طرح، ریت بن جائیں گے۔ پہاڑ جو اتنے عظیم الشان کھڑے ہوئے ہیں وہ کیسے بن جائیں گے قیامت کے دن، ریت کی طرح۔ تو سیرت سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ جو آج ثبات و قرار میں بطور مثال کے پیش کیے جاتے ہیں، سب اپنی اپنی جگہوں کو چھوڑ کر ریزر ہو کر اڑتے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ سیرت کا مطلب کیا ہے، جو ابھی قائم ہے نا، قائم ہیں، وہ کیسے ہو جائیں گے، سیرت ہو جائیں گے، چلتے پھریں گے وہ۔ سراب کے لفظی معنی ذہاب کے ہیں۔ ذہاب جنگل میں وہ ریتا جو چمکتا ہوا پانی کی صورت میں نظر آتا ہے، اس کو بھی سراب اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ قریب پہنچتے ہی نظر سے جاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ سراب بتایا گیا نا کہ پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے سراب، تو سراب ویسے کس چیز کو کہا جاتا ہے، جیسے جنگل میں اگر جایا جائے صحرا میں، تو صحرا میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو دور سے مٹی ایسی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے کہ پانی ہے، لیکن قریب جب جایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ مٹی تھی جو کہ چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ چمکتے ریتے کی طرح یہ پہاڑ بن جائیں گے، ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ان جہنم کانت مرصادا، کہا گیا ہے کہ جہنم کیا ہوگی، کانت مرصادا، جہنم جو ہے طاق میں لگی ہوئی ہے، جہنم طاق میں لگی ہوئی ہے۔ مرصاد ہے یعنی وہ جگہ جہاں بیٹھ کر کسی کی نگرانی یا انتظار کیا جائے۔ مرصاد کسے کہتے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر کسی کی نگرانی کی جائے یا انتظار کیا جائے۔ اس جگہ جسر جہنم یعنی پل صراط ہے، اس سے مراد کیا ہے، پل صراط ہے، پل صراط۔ یہاں ثواب دینے والے اور عذاب دینے والے فرشتے انتظار کرتے ہوں گے، اہل جہنم کو عذاب کے فرشتے پکڑیں گے اور اہل جنت کے ساتھ ثواب کے فرشتے ان کو ان کے مقام پر پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں فرشتے موجود ہیں یہاں پر، اہل جہنم کو کون پکڑے گا، عذاب کے فرشتے پکڑیں گے، اہل جنت کو ثواب کے فرشتے پکڑیں گے اور ان کے مقام پر پہنچا دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کے پل پر نگراں فرشتوں کی چوکی ہوگی، جس کے بعد جنت کا پروانہ ہوگا، اس کو گزرنے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہ ہوگا اس کو روک لیا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
جس کے پاس جنت کا پروانہ ہوگا یعنی سمجھ لیں ٹکٹ، ٹھیک ہے، جس کے پاس جنت یعنی ایک پاس ہوتا ہے کسی بھی جگہ جانے کا، تو سمجھیں جنت میں جانے کا بھی ایک ٹکٹ ہے، ایک پاس ہے، تو جس کے پاس وہ ٹکٹ یا پاس ہوگا، پروانہ ہوگا، اس کو جنت میں جانے دیا جائے گا، جس کو نہیں ہوگا، جس کے پاس، اس کو روک لیا جائے گا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اچھا ہماری جو تفسیر ہے یہاں تک کہ 2 حصوں میں اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، کیونکہ اگلا حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا لانگ ہے، اس کو ڈیپلی بہت اچھی طریقے سے ہم پڑھیں گے، بہت اس کو جو ہے بہت غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے، تو آج کا لیکچر یہیں تک ہے، تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔